अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। असकलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 21, पार्ट 9। रात का सन्नाटा पूरे घर पर एक गहरी चादर की तरह फैल चुका था। बाहर सड़क किनारे खड़े दरख्तों से गुजरती सर्द हवा की सरगोशियाँ ऐसी थीं जैसे वक्त ने अपने कदमों की चाप धीमी कर दी हो। फिरोज़ जमाल का घर, जो हमेशा एक मुंजिम और पेशेवराना खामोशी में डूबा रहता था, आज कुछ ज़्यादा ही साकित और बोझिल महसूस हो रहा था। लॉन्च के गोशे में मौजूद ऑफवर्ड सोफ़ा और सामने रखी शीशम की मेज़ अपनी जगह वैसे ही बेजान खड़े थे, मगर उनके दरमियान की फ़िज़ा किसी अनकहे सवाल की नाकाबिले बर्दाश्त बोझ से भारी थी। वहाँ सोफ़े के एक कोने में अरूसा बैठी थी, ऊंची दराज कामत, घने स्याह बाल जो उसकी गर्दन से नीचे ढलक रहे थे, मगर आज वो रेस ग्रुप की मैगज़ीन पर नज़र आने वाली पुरअतमाद सिक्योरिटी हेड नहीं लग रही थी। वो एक आम सी लड़की थी जिसने किसी पुरानी बोसीदा लॉन की शॉल की तरह अपने गिर्द खामोशी लपेट रखी थी। नीम तारीख लॉन्च में लैम्प की मध्यम जर्द रोशनी उसके चेहरे के एक हिस्से को मुनव्वर कर रही थी। हाथ में पकड़ा चाय का कप उसकी उंगलियों की गिरफ्त में मुकीद था, मगर चाय से उठती भाप के मरगोले भी जैसे उसे यह एहसास दिलाने से कासिर थे कि वो इस लम्हे उसके कमरे में मौजूद हैं। उसकी भूरी रंगत हमेशा की तरह शफाफ और रोशन थी, मगर उस रोशनी में आज कोई गहरी खामोश थकन पैबस थी। दूसरे सोफे पर मिस्टर फिरोज़ जमाल बैठे थे। सर के बालों में चांदनी की लकीरें अब वाज़ी हो चुकी थीं, मगर चेहरे पर वही रौबदार तासुर था जो एक मंजे हुए बैंकर का खासा होता है। उनकी आंखों में वक्त की थकन भी थी और एक बाप की खामोश गहरी परेशानी भी। काफ़ी देर तक वो अरूजा को टिकटिकी बांधे देखते रहे। जब खामोशी नाकाबिल बर्दाश्त होने लगी तो उनके लब हिले। तुम क्या करने जा रही हो अरूजा? उनकी आवाज़ धीमी थी, मगर लहजे में एक वाज़ेह बेचैनी और एक अनजाना खौफ छिपा हुआ था। लेकिन अरूजा वहाँ नहीं थी। नहीं, वो इस वक्त वहाँ बिल्कुल नहीं थी। जिस्मानी तौर पर वो उस सोफे पर मौजूद थी, मगर उसकी रूह माजी की एक गहरी खारदार भूल भुलैया में भटक रही थी। वहाँ जहाँ उसकी रग रग में दर्द, बेबसी और बचपन की उलट पलट यादें दफन थीं। ये बरसों पहले की बात है, जब वो सिर्फ अरूजा थी, ना कोई सिक्योरिटी हेड, ना हाईटेक टेक्नोलॉजिस्ट। एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट जिसके हाथ में लैपटॉप और डिजिटल फाइल्स के बजाय पेंट ब्रशेस और कैनवस हुआ करते थे। फिरोज़ जमाल तब मुल्क के सबसे बड़े बैंक के मरकज़ी ब्रांच के डायरेक्टर थे। उनका नाम काबिलियत, दयानत और उसूल परस्ती की अलामत था। अरूजा अक्सर कॉलेज के बाद उन्हें लेने बैंक जाती और अपने बाप के लिए अमले की आंखों में अकीदत और एहतराम देखकर फ़ख्र से भर जाती। मगर फिर एक दिन आसमान टूट पड़ा। एक ऐसी सुबह तुलू हुई जिसके सूरज में रोशनी नहीं, रुसवाई की तपिश थी। शहर भर के न्यूज़ चैनल्स पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ गर्दिश कर रही थी। मौरूफ बैंकर फिरोज़ जमाल दहशतगर्द तंजीयों की फंडिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। ये इल्ज़ाम नहीं, एक तोहमत थी। फिरोज़ जमाल एक रियल बैंकर थे, इंतहाई काबिल एहतराम। कुछ अरसे पहले किसी एनजीओ के अकाउंट की रिन्यूअल अप्रूवल हुई थी। वो फाइल किसी ने फिरोज़ जमाल के फॉर्ज सिग्नेचर्स लगाकर अप्रूव कर दी। कुछ हफ्तों बाद वो एनजीओ दहशतगर्दी की फंडिंग में मुलव्विस निकली। साथ ही बैंक के कुछ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो गया। डिजिटल ट्रायल में फिरोज़ जमाल का आईडी कार्ड शो हुआ। मीडिया ने दोनों चीज़ें मिलाकर फिरोज़ जमाल दहशतगर्दों की फंडिंग और उनके लिए डेटा लीक करने में मुलव्विस बना दिया। हकीकत ये थी कि उनका डुप्लीकेट आईडी हैक किया गया था। किसी ने दलील पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने उनकी 30 साला बेदाग करियर को नहीं देखा। वो दिन लम्हा ब लम्हा एक भयानक ख्वाब में बदलता चला गया। अरूजा को वो मंजर आज भी याद था। जब वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो दर्जनों कैमरों की चकाचौंध रोशनियों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो सहमी हुई खाली निगाहों से उन रिपोर्टर्स को देख रही थी
جو مائک اس کے چہرے کے قریب لا کر چیخ رہے تھے، اس کے باپ کے خلاف زہریلے سوالات برسا رہے تھے۔ اس دن پہلی بار اس نے دنیا کے اصل شفاق اور بے رحم چہرے کو دیکھا تھا۔ مقدمہ چلا اور ناکافی ثبوتوں کے باوجود ایک طاقتور لابی نے انہیں مجرم ٹھہرا دیا۔ فیروز جمال کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ پھر وہ شام آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب پوری دنیا فیروز جمال کے خاندان سے منہ موڑ چکی تھی، اس وقت رئیس سامنے آیا تھا، کیونکہ جب اورنگزیب خاندان پر مشکل وقت آیا تھا، جب آفاق اورنگزیب کی موت ہوئی تھی، تب فیروز جمال اورنگزیب خاندان کی مدد کو کھڑے تھے۔ آفاق اورنگزیب اور فیروز جمال بچپن کے دوست تھے۔ یہ روزہ کے گھر کا خاموش سا لانچ تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں خوفزدہ اور ٹوٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی تھیں، جیسے وہاں سے کوئی معجزہ نمودار ہونے والا ہو۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور اس نے اس بار رئیس کو دیکھا۔ سفید شرٹ، سادہ سیاہ پینٹ، آنکھوں میں بہت کچھ کھونے کا غم اور تھکن، مگر چہرے پر چٹان جیسا عزم۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا بغیر ایک لفظ کہے اور سیدھا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ پہلے تو عروضہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ آنسو اس کے گالوں پر خشک ہو چکے تھے۔ پھر وہ ایک ایسی نرمی بھرے لہجے میں بولا جو صرف مرہم رکھنے والے جانتے ہیں، کیسی ہو روزہ؟ ایک پل کو عروضہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی۔ میرا نام عروضہ ہے، اس نے تصحیح کی، البتہ نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ رئیس کو جانتی تھی، مگر اتنا انٹریکشن کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا مرد وجیح تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں تسلی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن تم پر روزہ سوٹ کرتا ہے، صبر اور ہمت کی علامت۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور بہت دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے برسوں سے سسکتی تنہا کھڑی اس لڑکی کی پشت پر کسی نے اختیار اور حفاظت کا سایہ رکھ دیا ہو۔ اٹھو روزہ، اس کی آواز میں ایک حکم اور ایک حوصلہ تھا۔ یہ تمہارا کمزوری میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ تم اپنے بابا کا نام واپس لاؤ گی اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ الفاظ نہیں تھے، ایک منتر تھے جس نے اس کی بجھتی ہوئی روح میں ہمت کی چنگاری روشن کر دی تھی۔ اسی دن پہلی بار عروضہ نے کسی کے اعتماد کو اپنی سب سے بڑی طاقت کے طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ اکیلی تھی۔ ماں اس کی پیدائش کے چند سال بعد چل بسی تھی۔ مسٹر جمال نے اپنی پوری زندگی عروضہ کے نام کر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سب کچھ تھے، اور آج وہ اکیلی رہ گئی۔ نہیں، آج سے وہ اکیلی نہیں تھی۔ رئیس اورنگزیب اس کے ساتھ تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے آرٹ اور رنگوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ رئیس کی رہنمائی میں اس نے ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل فورینسکس اور انفارمیشن پروٹیکشن میں ایسی مہارت حاصل کی کہ بڑے بڑے ماہرین دنگ رہ گئے۔ وہ دن رات ایک کر کے ڈیجیٹل قلعوں کو فتح کرنے لگی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے باپ پر لگے جھوٹے الزام کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو کھوجنا۔ رئیس نے اسے تمام وسائل فراہم کیے، دنیا کے بہترین سسٹمز، قانونی ٹیم اور ہر طرح کا تحفظ۔ عروضہ نے مہینوں تک انکرپٹڈ لیزرز کو ڈیکوڈ کیا، شیل کمپنیوں کے پیچیدہ جال کو بے نقاب کیا اور آخر کار اس ڈیجیٹل راستے کو ڈھونڈ نکالا جو اصل مجرموں تک جاتا تھا۔ اس نے ناقابل تردید ڈیجیٹل ثبوت اکٹھے کیے، جس سے ثابت ہوا کہ فیروز جمال کو ایک حریف بینکنگ گروپ نے منظم سازش کے تحت پھنسایا تھا۔ انہی ثبوتوں کی بنیاد پر کیس دوبارہ کھولا گیا اور فیروز جمال باعزت بری ہوئے۔ اس دن کے بعد عروضہ صرف عروضہ نہیں رہی، وہ رئیس گروپ کا دایاں بازو بن گئی، اس کا ہتھیار، اس کی ڈھال۔ وہ خود کو کبھی ملازم نہیں سمجھتی تھی، وہ خود کو رئیس گروپ کا ایک اٹوٹ حصہ مانتی تھی۔ رئیس کے ساتھ اس کا رشتہ اتنا حقیقی اور مضبوط تھا کہ جتنا رئیس کا اپنی بہن سرتاش کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے رہے۔ ان میں جتنا پروفیشنلزم تھا اتنا ہی اپنا پن۔ وہ غصے میں رئیس کا ناک پھوڑ سکتی تھی اور وہ اسے اپنے باپ کی دھمکیاں لگاتی تھی،
کیونکہ اس کا باپ اس سے زیادہ رئیس کو اہمیت دیتا تھا۔ اور آج اپنی زندگی میں پہلی بار اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو۔ عروضہ، مسٹر جمال کی آواز نے اسے ایک جھٹکے میں ماضی سے حال میں واپس لا پٹکا۔ وہ چونک کر پلکیں جھپکنے لگی۔ وہ اب اس کے چہرے کو ایک سخت مگر فکرمندی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سچ بتاؤ، تمہارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ ان کا لہجہ نرم ہونے کے باوجود خالی نہیں تھا، اس میں ایک جانا پہچانا خوف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر عروضہ نے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ چائے کا کپ عروضہ کے ہاتھ میں ہلکا سا لرزا۔ وہ ایک طویل ٹھہری ہوئی سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو بیٹھی، آہستگی سے پلکیں اٹھائیں اور سامنے بیٹھے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی بابا، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی، جیسے وہ خود اپنے اندر کی کشمکش سے ناواقف ہو۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جمال نے اپنی انگلیاں آپس میں پیوست کیں اور پھر ایک اداس سی سختی کے ساتھ بولے، تم رئیس کو دھوکہ دینے کا تو نہیں سوچ رہی؟ یہ جملہ ایک آئینی ہتھوڑے کی طرح تھا۔ جیسے ہی یہ الفاظ فضا میں گونجے، عروضہ کے دل کی دیواروں پر زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک ساکت رہی، جیسے اس سوال کے وزن نے اس کے پورے وجود کو منجمد کر دیا ہو۔ پھر بہت آہستگی سے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کپ میز پر رکھا، ایک گہری سانس اندر کھینچی اور پھر ایک مضبوط اٹل لہجے میں اپنی آنکھوں میں فولادی یقین کے ساتھ بولی، عروضہ مر سکتی ہے لیکن رئیس اورنگزیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں وہی طاقت اور وہی گونج تھی جو اس نے برسوں پہلے رئیس کی آنکھوں سے ادھار لی تھی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں میں نہ کوئی لرزش تھی، نہ کوئی کمزوری۔ اس نے ایک آخری بار اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون اور بے بسی آپس میں گرمڑ ہو گئے تھے، جیسے وہ اپنی بیٹی کی ظرف پر فخر بھی کر رہے ہوں اور اس کی آنے والی تکلیف کو محسوس بھی۔ عروضہ آہستگی سے لان سے باہر نکل گئی۔ پیچھے صوفے پر مسٹر جمال تنہا رہ گئے۔ کمرے کی دھیمی روشنی نے اب ان کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی نمی بکھیر دی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں موند لیں اور خود سے بے آواز سرگوشی کی، خدا کرے تمہارا یہی حوصلہ تم سب کو بچا لے میری بچی۔ رئیس ہوٹلز کی 5ویں اینیورسری کا جشن اپنے عروج پر تھا۔ کرسٹلز کے جھاڑ فانوس سے چھنتی دودھیا روشنی ہزاروں مہمانوں کے قیمتی ملبوسات اور زیورات پر پڑ کر منعکس ہو رہی تھی۔ ہوا میں مہنگے پرفیومز، تازہ پھولوں اور زیر لب گفتگو کی ملی جلی مہک تھی۔ ہر طرف مسکراہٹیں تھیں، مبارک باتیں تھیں، مگر یہ سب ایک چمکدار دکھاوا تھا، ایک فارمیلٹی جو بزنس کی دنیا کی اہم کڑی تھی۔ عروضہ سیاہ رنگ کے ایک نفیس پینٹ سوٹ میں ملبوس اپنے فرائض میں جتی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ترتیب یافتہ عقاب کی طرح پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر اس کی روح اس محفل سے میلوں دور تھی۔ اس نے اپنے اور رئیس اورنگزیب کے بیچ ایک سرد، نادیدہ شیشے کی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ وہ اس کے احکامات پر عمل کرتی، اس کے اشاروں کو سمجھتی، مگر ان کے درمیان وہ پرانا بے تکلف تعلق اب برف کی طرح جم چکا تھا۔ جانے کتنے دن گزر گئے تھے ان کی ٹھیک سے بات ہوئے بھی۔ اسی ہجوم میں ولی بھی موجود تھا جسے مراد نے خاص طور پر مدعو کیا تھا، اور یہ دعوت رئیس کے حکم پر دی گئی تھی۔ عروضہ نہ اس کی سنتی تھی اور نہ اپنی سناتی تھی۔ اس نے ولی کے ساتھ ساتھ رئیس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کام کرنا مجبوری تھی، مگر ولی کے 1000 بار اس مسئلے پر بات کرنے کی درخواست اس نے مسترد کر دی تھی۔ وہ خود بے طرح پھنس گیا تھا۔ رئیس کی اس تقریب کا اصل مقصد ظاہر سے کچھ اور تھا۔ وہ کچھ آزمانا چاہتا تھا۔ اس کے اندر کئی دنوں سے ایک شک، ایک کانٹا کھٹک رہا تھا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ آج اس شک کی تصدیق یا تردید چاہتا تھا۔ تقریب کے بیچ میں میسم خاموشی سے عروضہ، مراد اور پھر ولی کے پاس آیا۔ رئیس صاحب نے
پینٹ ہاؤس فلور پر بلایا ہے۔ یہ جملہ کسی حکم سے زیادہ ایک سمن تھا۔ لفٹ میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے۔ جب پینٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر باہر کی چکا چوند کے بالکل برعکس تھا۔ وسیع و عریض لانچ میں مدھم روشنی تھی، فرنیچر کم اور جدید تھا، اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت اور ٹھہراو تھا۔ بظاہر یہ اپنوں کی مخصوص میٹنگ تھی، مگر سب جانتے تھے کہ عدالت سج چکی تھی۔ وہ ایک بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا جس سے نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر ان چاروں کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک ایک چہرے پر ٹھہریں اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس سکون کے پیچھے طوفان کا شور تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سب مل کر بیٹھیں۔ مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ساتھ کچھ ضروری باتیں بھی ہو جائیں گی۔ اس کے الفاظ چنے ہوئے تھے، جبکہ باقی چاروں خاموش کھڑے تھے۔ پھر اس نے میز پر رکھی اپنی سافٹ ڈرنک اٹھائی، ان سب کو بھی اشارہ کیا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وفاداری کیا ہوتی ہے؟ ایک گھونٹ بھرتے اس نے سوال فضا میں اچھالا، مگر خاموشی یوں ہی قائم رہی۔ وفاداری ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر سلطنتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ جب بنیاد میں دیمک لگ جائے تو اونچی سے اونچی عمارت بھی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں مراد کے پریشان چہرے سے ہوتی ہوئی ولی کے سپاٹ چہرے پر جم گئیں۔ کچھ عرصے سے مجھے اپنی بنیاد میں دیمک لگنے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ عروضہ کے سامنے کھڑا تھا۔ جب دل بدل جائے تو اعمال بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کا لہجہ سرد سے سرد تر ہوتا گیا۔ کمرے میں درجہ حرارت جیسے نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر گیا ہو۔ سب سے پہلا دھوکہ مجھے میرے وارث نے دیا۔ اس کا اشارہ ولی کی طرف تھا۔ آواز ایک دم بلند ہوئی، جیسے بادل گرجے ہوں۔ تم نے اس اعتماد کو توڑا جو میں نے تم پر کیا تھا۔ ولی پر ایک نظر ڈالتے پھر وہ تیزی سے عروضہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ لیکن عروضہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ یہ سن کر عروضہ کے بے تاثر چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا لہرایا اور گزر گیا۔ ہے نا عروضہ؟ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں عروضہ کے جھکے ہوئے چہرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ عروضہ وہ کرتی ہے جو میں کہتا ہوں، وہ میری طاقت ہے، میری ڈھال۔ عروضہ کی نظریں فرش میں گڑی رہیں۔ اس کا دل پسلیوں کے قفس میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور میز پر رکھی چمکتی ہوئی سیاہ پستول اٹھا لی۔ اس نے اپنا ہاتھ عروضہ کے سامنے کیا۔ اس کی ہتھیلی پر وہ موت کا کھلونا پڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں روز تم ولی کو مار ڈالو، جیسے کسی نے وقت کا بٹن دبا دیا ہو۔ ہر شے ساکت ہو گئی۔ یہ سنتے ہی عروضہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت کا طوفان تھا۔ کر لو گی نا یہ میرے لیے؟ اس نے عروضہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے عروضہ کی آنکھوں میں کچھ پرچھائیاں ابھریں، مگر پھر اگلے ہی پل وہ پرچھائی ایک فولادی عزم میں بدل گئی۔ اس نے رئیس کے ہاتھ سے گن اٹھا لی۔ ولی اپنی جگہ بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری تھی، جیسے اسے اپنی قسمت کا فیصلہ قبول ہو۔ عروضہ کے کوٹ شوز کی ٹک 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 کی آواز خاموش ہال میں گونجنے لگی۔ ہر قدم موت کی گھڑی کی سوئی کی طرح تھا۔ ماحول اتنا سرد ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اگلے ہی پل وہ ولی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پستول کی سرد دھات اس کی پیشانی پر جما دی۔ عروضہ؟ مراد کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری۔ اس کی آنکھوں میں خالص دہشت تھی، جبکہ رئیس آرام سے ایک کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا، جیسے وہ کوئی سنسنی خیز فلم کا آخری منظر دیکھ رہا ہو۔ ولی ساکت تھا۔ عروضہ کی نظریں پل بھر کو ان کتھئی آنکھوں سے ٹکرائیں جن میں کبھی اس نے اپنا عکس دیکھنا چاہا تھا۔ ہاتھ چھڑا کر جانے والوں کے خواب نہیں دیکھتے، ورنہ روح زخمی، دل مردہ اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ سب کچھ سیاہ ہو گیا تھا۔ کچ
پستول کے ریڈی ہونے کی میکانگی آواز نے سناٹے کو چیرا۔ ولی نہ اپنی جگہ سے ہلا اور نہ اس نے نظریں جھکائیں۔ عروضہ نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ رئیس اپنی تھوڑی مٹھی پر جمائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ ولی کا بھیجا اڑا دے، اس دھوکے کی اذیت کا خاتمہ کر دے، مگر ٹھک! پستول اس کے کانپتے ہاتھ سے چھوٹ کر ماربل کے فرش پر گر گیا۔ چند پل کی موت جیسی خاموشی اور پھر رئیس کا کہکہا گونجا۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ بے ساختہ نہیں تھی، یہ ایک زخمی شیر کی دہاڑ تھی جو اذیت میں بدل گئی تھی۔ عروضہ کا سر شرمندگی اور شکست سے جھک گیا۔ ولی کے چہرے پر اذیت کے گہرے تاثرات ابھرے، جیسے وہ گولی لگنے سے بھی بڑی تکلیف سے گزرا ہو۔ وہ اب سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ رئیس کی اذیت بھری ہنسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ مراد کی آنکھیں خوف سے پھٹی پڑی تھیں۔ میسم سانس روکے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ سب صدمے میں تھے اور وہ شخص ہنس رہا تھا جس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ پھر اس کی ہنسی ایک دم رکی۔ اس نے عروضہ اور ولی کو دیکھا۔ اس کے سینے میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سب پر اندھا بھروسہ کیا تھا میں نے، تم سب نے مل کر مجھے اندھا کر دیا۔ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ اس کے دو اپنے مضبوط پیادے حکومت پر اپنی محبت چن چکے تھے۔ اس بادشاہ کی تکلیف کون سمجھ پاتا؟ عروضہ خاموشی سے ولی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رئیس چلتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف اذیت تھی۔ محبت کیوں عروضہ؟ محبت کیوں؟ اس نے سرگوشی نما سوال کیا۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، عزت، طاقت اور اس کا اعتماد، پھر محبت کیوں؟ اس نے محبت کیوں چنی؟ عروضہ نے ولی پر اپنی محبت کو چن کر رئیس کو شکست دے دی تھی۔ اس وقت رئیس کی تکلیف سے کون واقف تھا؟ مگر عروضہ، اس کی اپنی تکلیف کا کیا؟ وہ چپ کھڑی تھی، نظریں جھکائیں۔ دل پھٹنے کو تھا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے پاس رئیس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر بنا کچھ کہے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گلے سے اپنا سیکیورٹی کارڈ اتارا اور آگے بڑھ کر میز پر رکھ دیا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ سے اپنی ذاتی پستول نکال کر اس کے ساتھ رکھی۔ اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ رئیس اورنگزیب کی سلطنت میں رہتی۔ وہ خود کو بے دخل کر رہی تھی۔ جبڑے بھیجے، آنسوؤں کو حلق میں اتارے، وہ خاموشی سے سب کر رہی تھی۔ اپنی کلائی سے جدید ڈیجیٹل گھڑی اتاری۔ رئیس گروپ سے جڑی ہر چیز اب میز پر پڑی تھی۔ رئیس زبان دانتوں تلے دبائے ساکت کھڑا اسے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ بولا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ چلتے ہوئے رئیس کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے افسوس رہے گا۔ یہ 4 لفظ کہنے کے بعد وہ تیزی سے پلٹی۔ دروازے کے قریب میسم کھڑا تھا، جو تکلیف دہ نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو رکی۔ اس نے میسم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کئی انکہے عہد، کئی خاموش وعدے ان نظروں کے تبادلے میں ادا ہوئے اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ایک گہرا، ناقابل بیان سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے اچانک پوری کائنات سے آواز چھین لی ہو۔ رات بہت آگے نکل چکی تھی، لیکن ترنم ہاؤس کے ایک گوشے میں اب بھی روشنی جل رہی تھی۔ فجر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سرد رات کو دیکھ رہی تھی۔ چاند دھیمی روشنی کے ساتھ درختوں کی چوٹیوں پر ٹکا ہوا تھا۔ ہوا کی تھپ تھپاہٹ کھڑکی کے شیشے کو چھو کر گزر رہی تھی، مگر اس کے اندر سکون تھا، ایسا سکون جو صرف کسی اپنے کا انتظار کرتے ہوئے دل میں ہوتا ہے۔ ہلکے نیلے رنگ کی چادر اوڑھے وہ مسلسل دروازے کی طرف نظر اٹھا دیتی، پھر خود ہی نظر جھکا لیتی۔ پیچھے میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ کافی سکیچز بکھرے پڑے تھے، کام سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ پھر اچانک لانچ کی سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ ابھری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، کوٹ اتار کر بازو پر ٹکا لیا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ فجر پر پڑی، چند لمحوں کو رک گیا۔ وہ اس کے سامنے آئی، نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ولی نے ایک سانس لیا، خود کو سنبھالا اور ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا دی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ اس کی ہلکی سی تھکن فوراً
اس جواب کے پیچھے چھپ گئی۔ فجر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستگی سے پوچھا، تقریب کیسی رہی؟ وہ مسکرایا، وہ خاص مسکراہٹ جو صرف اس کے لیے تھی۔ بہت اچھی۔ پلکیں جھکی ہوئی تھیں مگر آنکھوں میں نرم روشنی تھی۔ بگ بی نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس کے سوال میں فکر مندی چھپی تھی۔ جانے کیوں اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا الارم بجا رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خطرہ کیا تھا۔ اس نے ایک پل فجر کو دیکھا، پھر سر ہلایا۔ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑے رہے۔ لانچ کے دیے کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر نرم سا سایہ پھیلا رہی تھی۔ کھانا لگاؤں؟ بانو سو چکی تھی، اسے خود ہی کرنا تھا۔ نہیں، میں نے کھا لیا تھا۔ اس نے نہیں کھایا تھا، بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اس کی سکڑی ہوئی بھویں دیکھ کر اس بار وہ ہنس دیا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، البتہ آج آفس میں تم کافی ہائپر تھیں۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ فوراً بات بدل گیا۔ میرا تو چلتا رہتا ہے، 100 طرح کے مسائل ہیں۔ وہ واپس صوفے کی جانب بڑھی، لیکن وہ اس حیثیت سے اس کا ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ باقی مسئلے تو تم حل کر لیتی ہو، آؤ میں تمہارے دل کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے جھکتے ہوئے فجر کا گال چھوا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا غرور ہے یا میرا نصیب؟ وہ اب ہیزل آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی نے آہستگی سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ دونوں۔ اس ایک لفظ نے فضا کے اندر ایک دلکش خاموشی بھر دی۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر صوفے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ چلو بیٹھو، مجھے تم سے سب سننا ہے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم سارا دن کس بارے میں سوچتی ہو؟ غصہ کیوں آیا؟ شامت کس کی آئی؟ سب بتاؤ مجھے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ تم تھک گئے ہو، آرام کر لو۔ اس نے فجر کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سارا دن شور اور باتیں سنی، اب مجھے صرف وہ سننا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ واقعی اس کے دل کا مسئلہ حل کرنے بیٹھ چکا تھا۔ فجر نے اپنی پلکیں جھکائیں اور پھر مدھم آواز میں بولنا شروع کیا۔ الفاظ آہستہ آہستہ ہوا میں بکھرنے لگے، محبت کی مہک کے ساتھ۔ وہ سب سناتی رہی، وہ سب سنتا رہا، اور وقت بغیر آواز کے ان کے درمیان بیٹھا ان سب لمحوں کو محفوظ کرتا رہا۔ وہاں صرف ایک نرم سی روشنی، دو دھڑکتے دل اور ہم جیسا سکون۔ سر شام دھند کے پہلے جھونکوں نے شہر کے آسمان پر ایک مبہم سی پرت چڑھا دی تھی۔ گہرے نیلے آسمان میں کہیں کہیں ستاروں کے ننھے ذرے جگمگا رہے تھے، لیکن ان کے بیچ ایک عجیب سی بے چینی سانس لے رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے فلک کی طرف ڈنر کے لیے جا رہے تھے۔ ڈیش بورڈ پر موجود چھوٹا سا فانوس ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ فجر نے اپنی شال ذرا سا کھینچ کر تھوڑی کے نیچے درست کی اور مسکرا کر ولی کی طرف دیکھا۔ عجیب موسم ہے نا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ولی نے ایک نظر سامنے سڑک پر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایسا موسم ہمیشہ کچھ کہنے سے پہلے آتا ہے اور کچھ کہنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ فجر نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تم نے بھی فلسفانہ باتیں سیکھ لیں؟ آج زیادہ دل کر رہا ہے۔ چونکہ میڈم صبح سے ناراض تھیں تو ابھی موقع ہے میں اپنی سب باتیں آسانی سے کہہ دوں۔ وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ ورنہ کب پھر ناراض ہو جاؤ پتہ نہیں۔ وہ ہنس دی۔ ناراض نہیں ہوں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ گاڑی دھند سے ڈھکی ہوئی اس سڑک پر آگے بڑھ رہی تھیں، جہاں روشنیوں کی قطاریں دھند میں تحلیل ہو کر ایسے لگ رہی تھیں جیسے کسی نے شیشے پر انگلی سے دھندلی لکیر بنا دی ہو۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سرد دھند کے اندر گلابی رنگ کی دکانوں کے بورڈ اور مختلف دکانوں کی روشنیاں مدھم سا عکس بکھیر رہی تھیں۔ ایک بات کہوں؟ وہ اچانک بولا۔ اس کی طرف مڑی۔ جب بھی تم ایسے خاموش ہوتی ہو نا، مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے دل میں بہت سی باتیں قید ہو گئی ہیں، اور اگر میں نے انہیں نہ سنا تو شاید وہ کبھی آزاد ہی نہیں ہو پائیں گی۔ اس کی بات پر فجر کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے ولی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم شاید اس لیے میرے نصیب میں آئے ہو تاکہ میرا ہر لفظ کسی کے دل تک پہنچ سکے۔ ولی نے کچھ بولنے کے بجائے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دبایا۔ اس ایک لمس میں
بے شمار بے نام وعدے تھے۔ گاڑی اچانک سڑک کے ایک کنارے پر آ کر آہستہ ہوئی۔ سامنے ایک چھوٹی سی فلاور شاپ تھی۔ شاپ کے باہر ننھی سفید لائٹس جگنیوں کی طرح جھلملا رہی تھیں اور کانچ کے شیلف پر درجنوں پھولوں کے گلدستے سجے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر دکان پر ڈالی، پھر مسکرا کر فجر کی طرف دیکھا۔ 1 منٹ۔ فجر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ ابھی؟ یہ وہ 1 منٹ آج مجھے ضرور لینا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ وہ اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتی رہی۔ دھند کی ہلکی سی پرت اس کے اطراف میں ناچ رہی تھی۔ وہ دکان کے اندر گیا تو کانچ کے دروازے کے پیچھے اس کا عکس کچھ لمحوں کے لیے مدھم روشنی میں گھل سا گیا۔ فجر نے کھڑکی سے گردن موڑ کر باہر دیکھا۔ دکان کے شیشے کی دیوار کے اندر ولی پھولوں کے بیچ کھڑا کچھ منتخب کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس سمے وہ بالکل کسی رومانوی منظر کا کوئی ہیرو معلوم ہوتا تھا جو اپنے محبوب کے لیے پھول چننے میں مصروف ہو۔ گھڑی کی سوئیاں سست روی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ اس نے سرد پڑتے اپنے ہاتھوں کو آپس میں جوڑا اور اپنی سانس کی دھند سے شیشہ دھندلا کر کے چھوٹا سا دل بنا دیا۔ وہ ہنس دی، یوں لگا جسے محبت اس لمس کی ہتھیلی میں سمٹ آئی ہو۔ اسی پل شاپ کے اندر ولی نے سفید گلابوں کا ایک نفیس سا گلدستہ چنا اور کاؤنٹر پر پیسے رکھ کر باہر کی سمت بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے تھوڑا رک کر جیب سے فون نکالا۔ نمبر انجان تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پھیلی۔ وہ چونکا مگر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو بیبی بوائے۔ وہ آواز وہ سانپ کی طرح سرسراتی، گہری، گھنی اور جان لیوا۔ اس کے قدم پل بھر کو زمین میں دھس گئے۔ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک تاریک سایہ آ کر گزرا۔ آنکھوں میں حیرت اور ناگواری کی ایک جھلک ابھری۔ اس نے ایک نظر گاڑی کی طرف ڈالی جہاں فجر اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظریں واپس سڑک کے اس خاموش گوشے پر جم گئیں۔ فون کی دوسری طرف وہی آواز سانس کو تھپک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا واپس چلے جاؤ، اسے چھوڑ دو، لیکن نہیں۔ اب میں تم پر ہنسوں یا تم پر افسوس کروں؟ اس کے لب سختی سے بھیج گئے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ وہ دانت کچکچاتے بولا۔ یہ تمہاری کہانی نہیں ہے، تمہیں اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے، تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے میں ختم کرنے آیا ہوں۔ ایک نظر فجر پر ڈالی، وہ فون پر مصروف تھی۔ دوسری طرف ایک دھیما زخمی قہقہا ابھرا۔ جو ملکہ کا حکم ٹالتا ہے وہ موت کے منہ میں جاتا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اچھا؟ لمبا کھینچا گیا۔ اچانک فجر کی گردن ایک عجیب احساس سے اٹھی۔ اس کی چھٹی حس نے عجیب سا الارم بجایا۔ وہ چونکی۔ اس نے شیشے کے پار دیکھا تو وہ اب گاڑی کے کچھ قدم دور کھڑا فون پر مصروف تھا اور اس کے پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹرک دھند چیرتا ہوا برق رفتاری سے سیدھا اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ولی! اس کی چیخ اس کے گلے میں پھنس گئی۔ آواز گاڑی کے اندر ہی ٹوٹ گئی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ پیچھے دیکھو! فون سے ابھرتی مینار کی وہی گہری سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹرک اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے پوری برق رفتاری سے پیچھے چھلانگ لگائی۔ ہوا کا زور اسی شدت سے اس کے چہرے پر پڑا کہ پھولوں کا گلدستہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ لیکن کڑاک کی آواز! ٹرک کا بایاں حصہ اس کے کندھے کو ٹکر دے کر گزر گیا۔ وہ دور جا کر فٹ پاتھ کی دہلیز سے ٹکرا کر گرا۔ اس کے جسم نے زمین پر ہچکولا کھایا۔ پھول بکھر کر فٹ پاتھ پر پھیل گئے۔ فجر کے قدم جیسے شل ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ دل کی دھڑکن جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لی ہو۔ وقت جیسے کسی نے روک دیا ہو۔ میدان جنگ کے اس ایک پل میں سب کچھ خاموش، لیکن اندر تنفس چیخ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھی۔ سرد ہوا اس کے گالوں کو خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بھاگ رہی تھی۔ قدموں سے بے ساختہ آواز ابھرنے لگی،
جیسے پتھر پر کوئی شیشہ ٹوٹ رہا ہو۔ ولی! اس کی چیخ فضا کو ہلا گئی۔ وہ نیم بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کی سفید قمیص پر سرخ دھبا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ہونٹوں کے کناروں پر خون کی باریک دھار نمودار ہوئی۔ اس کی نظریں دھند میں تحلیل ہوتی روشنیوں کو پھٹی پھٹی سی تک رہی تھیں۔ ولی! آنکھیں کھولے! وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں نے ولی کے کندھے کو تھاما۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ولی نے بامشکل پلکیں اٹھائیں۔ وہ ہوش میں رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ میں درد نہیں تھا، صرف بے بسی تھی۔ فجر! اس نے لب ہلائے لیکن آواز جیسے گلے کے اندر کہیں دفن ہو گئی۔ نہیں، بات مت کرو، میں ابھی… اس کی سانس بے قابو ہو چکی تھی۔ چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ کسی کو فون کرنا ہوگا، ایمبولینس! اس کا اپنا فون گاڑی میں گر گیا تھا۔ یا اللہ! کوئی ہے؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ قریب کی دکانوں سے لوگ بھاگ کر باہر آنے لگے۔ ولی کا سر اس کی گود میں تھا۔ سرخ پھیلتا جا رہا تھا۔ ٹرک کب کا دھند میں غائب ہو چکا تھا۔ دور کہیں مینار کی وہ شریر سرسراتی ہنسی دھند میں تحلیل ہو رہی تھی۔ فجر نے آنسوؤں میں گھری نظروں سے ولی کی طرف دیکھا۔ اس کی انگلیاں ولی کے بالوں میں پھسلتی ہوئی اس کے گالوں تک آئیں۔ کچھ نہیں ہوگا، تم سن رہے ہو؟ اس نے لرزتی ہوئی سانس سے کہا۔ ولی کی آنکھوں میں ہلکا سا عکس ابھرا، جیسے وہ مسکرانا چاہ رہا ہو۔ تم نے کہا تھا تم میرے دل کا مسئلہ حل کرو گے۔ ابھی تو بہت سے مسئلے باقی ہیں۔ ولی نے دھیرے سے آنکھیں بند کی۔ نہیں، آنکھیں مت بند کرو ولی نہیں! وہ تڑپ رہی تھی، بن پانی کی مچھلی کی طرح۔ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ کر ضبط کے بندھن سنبھال رہی تھی، لیکن آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ! شور پھیل چکا تھا۔ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کی۔ سڑک کے درمیان فجر کی ہچکیوں اور ولی کی مدھم سانسوں کے بیچ وقت تھم گیا تھا۔ ولی کی پلکوں نے دوبارہ ہلکا سا ارتعاش محسوس کیا اور اس نے بہت مشکل سے اپنی نگاہ فجر پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نہیں، ایک خاص سی تسکین تھی، جیسے وہ اس کی بات پر مطمئن ہو کہ اگر یہ زندگی کے آخری لمحہ تھا تو وہ اسے دیکھ رہا تھا، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے خود میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لرزتے لب ولی کے سماعت میں سرگوشی کر رہے تھے۔ تم نے کہا تھا تم کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، کبھی نہیں۔ ولی کی سانس میں ایک پھڑپڑاہٹ ابھری اور پھر نم آنکھوں سے اس نے فجر کا چہرہ دیکھا اور ہولے سے سر انکار میں ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہی لمحہ تھا جب ایمبولینس کا سائرن بہت دور دھند میں کہیں بجا، لیکن اس ایک لمحے کے بیچ فجر کی آنکھوں کے سامنے ہر شے سفید ہو گئی، جیسے دل کے اندر کسی نے برف کی ایک سل رکھ دی ہو۔ وہ ہوش کھو چکا تھا اور فجر کی ایک خوفناک چیخ ابھری، دل دہلا دینے والی چیخ، وہ چیخ جس نے سڑک کی دھند کو رون ڈالا، قریبی درختوں پر بیٹھے پرندوں کو چونکا کر اڑا دیا اور شاید کسی دور کھڑی مینار کو لمحے بھر کو خاموش کر دیا۔ اور پھر ہاتھوں میں اس کی دھڑکن لیے وہ دھند میں گم سناٹے کے اندر بیٹھی رہی، ٹوٹے پھولوں کے بیچ بکھرے دل کے ساتھ، اور خاموش آسمان اس صدمے کا گواہ بنتا چلا گیا۔ ایمبولینس کی سائرن نے ہسپتال کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، شال کے کناروں پر سرخی جم کر سیاہی میں بدل چکی تھی۔ آئی سی یو کے شیشوں کے پار ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ آیا تھی، بار بار دروازہ کھولتا بند ہوتا، مشینوں کی تیز بیپ بیپ اس کی سماعت کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، گہرے نیلے لباس پر خون کے داغ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے پھولوں کو مسل کر ان پر پھینک دیا ہو۔ سردی اتنی تیز تھی کہ سانس برف کی بھاپ بن کر نکل رہی تھی، لیکن جیسے اس کے جسم کو احساس ہی نہ تھا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح بیٹھی اپنے کان آئی سی یو کی طرف لگائے ہوئے تھی، شاید کوئی آواز، کوئی امید، کوئی دھڑکن سن سکے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں نے بے آواز الفاظ ادا کیے، انگلیاں کپکپا رہی تھیں،
دل کے اندر ندامت اور اذیت کا ایک طوفان تھا۔ میں نے اسے نکل لیا۔ وہ سر گھٹنوں میں دے کر سسکتی رہی۔ آج پھر وہ اپنے معلوم ہونے پر تڑپ رہی تھی۔ وہ ہر اس چیز کو کھا جاتی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر قدموں کی چانپیں ایک ایک کر کے سنائی دینے لگیں۔ سب سے پہلے رئیس ہال کی لمبی راہداری سے گزرتا ہوا آیا۔ اس کے قدم ہمیشہ کی طرح مضبوط نہیں تھے، ان میں ایک عجیب سی بجھل خاموشی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی بڑی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ جب اس نے فجر کو یوں زمین پر خون آلودہ حالت میں بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پتھریلی خاموشی میں ایک درد بھرا اضطراب ابھرا۔ وہ چند لمحے دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سیاہ کوٹ کے اندر اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی پوری طاقت سے خود کو ٹوٹنے سے روک رہا ہو۔ آخر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فجر، بس ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ کے اندر خوف، غصہ، بے بسی، سب کچھ بند تھا۔ فجر نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح۔ میں نے اسے کھا لیا، دھڑکتے الفاظ اس کے لبوں سے نکلے۔ رئیس نے پل بھر کو آنکھیں بند کیں۔ اس کے اندر کی پوری سلطنت جیسے لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے ہتھیاروں سے خالی ننگی روح کی حالت محسوس کی۔ ولی، اس کا ولی، جسے وہ اپنا وارث سمجھتا تھا، جو کل رات اس کی بنیادوں میں دیمک کہلایا تھا، آج اسی کی زندگی اور موت کے بیچ وہ کھڑا تھا، بے حال، بے اختیار۔ کوئی کچھ کرے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، جیسے خود سے مخاطب تھا۔ اس نے مڑ کر خالی راہداری کو دیکھا، جیسے وہ ہسپتال کی سفید دیواروں سے مدد مانگ رہا ہو۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی چمکی، مگر اس نے پلکیں سختی سے جھپک لیں۔ اسی لمحے مراد بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے جیسے ہی فجر کی حالت دیکھی تو پل بھر کو سانس روک گیا۔ فجر، وہ اس کے پاس جھکا، لیکن پھر محمودانہ طور پر پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ فجر نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑ آئے، مگر کوئی لفظ نہیں نکلا۔ دور آئی سی یو کے شیشے کی کھڑکیوں کے پاس ڈاکٹر ایک اور انجیکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فلک اور فخر بھی آن پہنچے۔ فلک کے ہاتھ میں دعا کی تسبیح تھی، جو بے قابو انگلیوں کے بیچ گرتی پھسلتی رہی۔ اس نے فجر کو باہوں میں بھر لینا چاہا، مگر وہ بالکل جامد ہو چکی تھی، جیسے کسی نے اس کے وجود کو برف کی سلی میں بدل دیا ہو۔ اور آخر میں عروضہ۔ وہ قدم بہ قدم ہسپتال کی راہداری میں چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس نے سارے احساسات کہیں راستے میں دفن کر کے قدم بڑھائے ہوں۔ رئیس نے اسے آتے دیکھا تو پل بھر کو اس کا دل کسی نامعلوم درد سے بھر گیا۔ آج اس کے سب سے قریبی لوگ اس سفید راہداری میں جمع تھے، اور سب کی آنکھوں میں بے بسی اور شکست لکھی تھی۔ وہ سامنے آئی، ولی کے وجود کو آئی سی یو میں دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ شاید چند لمحوں کے لیے زمین نے اس کے قدموں سے رشتہ توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور تھکن کے نشانات واضح تھے، مگر کچھ کہے بغیر وہ آئی سی یو کے دروازے کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی رہی، چہرے پر وہی پتھریلی خاموشی، مگر آنکھوں میں ایک گہرا ٹوٹا ہوا اندھیرا۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا۔ 2 قدم آگے بڑھ کر وہ ٹھہر گیا۔ اس نے جیسے کچھ کہنا چاہا، مگر زبان حلق میں اٹک گئی۔ الفاظ اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ وہ بس اپنے دونوں ہاتھ سائیڈ میں بھیجے کھڑا رہا، اندر سے ٹوٹتا ہوا، باہر سے مضبوط رہنے کی کوشش کرتا ہوا۔ یہ سب میرا قصور ہے۔ اس کی آواز کھردری پڑ گئی۔ وہ بہت آہستہ بولا، مگر عروضہ نے وہ الفاظ سن لیے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شدت ناک کرب لیے۔ اب قصور کی باتیں نہ کریں، ابھی بس وہ زندہ رہے، بس وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ رئیس کی ایک تھکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ میں نے اس سے وفاداری کا امتحان لیا، اور وہ موت کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کی نمی تراشی گئی۔ اور شاید یہ سب میرے ہی ہاتھوں شروع ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا رہا،
اس کا مضبوط وجود تھر تھرا اٹھا، آنکھیں چھت کی طرف اٹھیں جیسے رب جلال جوال سے سوال کر رہا ہو، میں نے سب کچھ کھو کر کیا پایا؟ سناٹے میں صرف مشینوں کی بیپ بیپ رہ گئی تھی۔ شیشے کے پار وہ موت و زندگی کی سرحد پر لڑ رہا تھا۔ باہر سب خاموش تھے۔ ہر ایک کی روح اس لمحے برف کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ وہ رات ایک ایسی رات تھی جو شاید زندگی بھر کسی کی یادوں سے مٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس رات حقیقت نے سب کے دلوں سے زخمی آواز میں بس ایک سوال پوچھا تھا، وفاداری کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ رات اور گہری ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے باہر کھڑے درختوں کی ٹہنیاں سرد ہوا کی جھونکوں سے سسکیاں بھر رہی تھیں۔ وارڈ کی کھڑکیوں سے مدھم زرد روشنی باہر چھن چھن کر پھسل رہی تھی، مگر اس روشنی کا ایک بھی ذرہ اس وقت فجر کے دل میں نہیں اتر پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے راہداری سے نکل کر ایک چھوٹے سے خالی راہداری میں آ گئی۔ وہاں عبادت گاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی بھی اندر نہیں تھا۔ سفید ماربل کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس کے اندر کچھ لرز سا گیا۔ در و دیوار پر قرآنی آیت کے طلائی فریم لٹک رہے تھے اور ایک کونے میں جائے نماز رکھے تھے جن سے کسی کے آنسوؤں کی مہک آ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک دروازے کے پاس کھڑی رہی، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو، کیا میں یہاں آ سکتی ہوں؟ پھر اس نے دیر نہیں کی، اندر داخل ہو کر وضو کیا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ کر جائے نماز اٹھایا، اپنی کانپتی انگلیوں سے اسے بچھایا۔ ہسپتال کی روشنیاں یہاں سے بہت دور محسوس ہو رہی تھیں۔ دھند، بے بسی، خاموشی، سب اس کے دامن سے لپٹ گئے۔ آج وہ مینار فیشنز کی مالکن نہیں تھی، نہ دنیا کی مشہور ترین کاسٹیوم ڈیزائنر، نہ وہ عورت جو یہ کہتی تھی کہ اگر میں سجدے میں گری تو تخت سے گر جاؤں گی۔ آج وہ صرف ایک بیوی تھی، ایک عام سی خوفزدہ ٹوٹتی ہوئی عورت جس کی پوری دنیا آئی سی یو کے شیشے کے اس پار دھڑک رہی تھی۔ وہ دھیرے سے سجدے میں جھک گئی۔ پہلا لمحہ خاموشی، دوسرا لمحہ نم آنکھوں کی لرزش، تیسرا لمحہ ٹوٹ کر بکھرنے کی اذیت۔ یا اللہ! اس کی آواز بہت آہستہ نکلی، جیسے کسی نے اس کے گلے کے گرد سناٹے کی رسی لپیٹ رکھی ہو۔ میں نے ہمیشہ خود کو مضبوط کہا، سب کے سامنے سر اونچا رکھا، مگر آج میں کمزور ہوں۔ اس کے الفاظ آنسوؤں میں بھیگتے جا رہے تھے۔ وہ میرا غرور ہے، میری ہمت ہے، اس کی سانس میری دل کی دھڑکن ہے۔ اگر وہ رک گئی تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی ہچکیوں نے ساری خاموشی چیر ڈالی۔ سجدے کے فرش پر آنسو کے ننھے قطرے ٹوٹ کر گرے اور جائے نماز میں جذب ہو گئے۔ مجھے اس دنیا کی کوئی شہرت نہیں چاہیے، نہ فیشن کا کوئی تاج، نہ نام، نہ طاقت۔ بس میرے شوہر کو زندگی دے دیں، مجھ سے میرا ولی مت چھینے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں اور پوری ٹوٹتی ہوئی روح کے ساتھ سرگوشی کی، یا رب، وہ تیری امانت ہے، لیکن آج میں امانت واپس مانگنے آئی ہوں۔ مجھے میرا ولی زندہ واپس چاہیے۔ مسجد کے اندر موجود ہلکی سی روشنی اس کے سجدے پر ٹھہر گئی، جیسے رب کی رحمت خاموشی سے اسے سن رہی ہو۔ وقت وہاں رک گیا۔ عبادت گاہ کے در و دیوار فجر معراج کے سجدے کو دیکھ کر ساکت کھڑے رہے، کیونکہ اس عورت نے آج تک سے نہیں، خود ہی سے گر کر دعا مانگی تھی، اور یہ دعا صرف زبان نہیں، روح سے نکلی تھی۔ اوکے ڈیئر فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی بات ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو ڈیئر فرینڈس، آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ شاکنگ بھی تھا اور ایموشنل بھی۔ سب سے پہلے ہم عروضہ کے پاسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ایسی کیوں بنی، وہ اتنی سخت مزاج کیوں ہیں، کیوں اپنے اوپر ایسے سختی کے کھول چڑھا کے رکھتی ہیں، کیوں یہ روبوٹک زندگی جیتی ہیں۔ تو وہ ایک کھلکھلاتی اچھی سی لڑکی تھیں جو پینٹنگ کرتی تھیں، ان کو پینٹ برشز سے محبت تھی، بٹ ان کی فیملی کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ ان کی مدر تو تھی ہی نہیں، جب ان کا برتھ ہوا تھا تو شروع میں ان کی ماما کا انتقال ہو گیا تھا، بٹ ان کے فادر کے ساتھ فراڈ ہوا
ان کے فادر جس کمپنی میں 30 ایئر سے ریپیوٹیڈ بینکر تھے، سو ان کے ساتھ فراڈ ہوا، ان کو پھنسا دیا گیا جھوٹے الزام میں. اینڈ یہ کتنی زیادہ بری بات ہے. جب لوگ حسد کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں، وہ آپ کو خوش و خرم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ آپ کی سیٹسفائیڈ لائف کو یا آپ کی ذرا سی بھی خوشی کو دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور وہ پھر اس طریقے سے گندے ڈرٹی گیمز کھیلتے ہیں اور آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہی ہوا تھا عروسہ کے والد صاحب کے ساتھ. مگر جب وہ مشکل میں پڑی تو رئیس آیا، اس کا سہارا بنا، اس کو سکھایا کہ اپنے لیے کیسے سٹینڈ لینا ہے، اپنے لیے کیسے لڑنا ہے. اور رئیس کی سہارے کی وجہ سے آج عروسہ اس مقام پر ہے. فرسٹ آف آل وہ اپنے فادر کو بچا پائی، اتنا سب کچھ سیکھ پائی، اور پھر اس کے بعد وہ رئیس گروپ میں شامل ہو گئی اور اب اس کو سپورٹ کر رہی ہے. سو دیٹ از ریئلی نائس. کافی اچھی اسٹوری تھی، مگر آبویسلی عروسہ کے جو پاسٹ میں ہوا وہ کافی ڈس ہارٹننگ ہے. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم رئیس کی ہوٹل اینیورسری والے سین کی، جس میں اس نے اپنے پرائیویٹ روم میں ولی، مراد اور عروسہ کو بلایا تھا میسن کے تھرو، اور وہ چاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور پھر اس نے بولا کہ ولی اور عروسہ نے اس کو محبت کے لیے دھوکہ دیا. عروسہ کے ہاتھ پہ اس نے گن رکھی، کہا کہ ولی کو شوٹ کر دیں، اور عروسہ نہیں کر پائی کیونکہ ریزن ہمیں سب کو پتہ ہے، اور آئی تھنک رئیس بھی اس بات سے واقف تھا کہ عروسہ نہیں شوٹ کرے گی. تو obvious سی بات ہے وہ کیوں ولی کو شوٹ کروانا چاہے گا، بٹ وہ عروسہ کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور عروسہ شوٹ نہیں کر پائی. اس مومنٹ میں جس طریقے سے رئیس کو لگا تھا کہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور پھر وہ پوچھ بھی رہا تھا عروسہ سے کہ محبت کیوں عروسہ، اور پھر عروسہ خاموشی سے سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی. تو پتہ نہیں یہ سارا سین جو تھا ایسا تھا کہ رئیس بکھر رہا ہے، رئیس کے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. جو مینار چاہ رہی ہے کہ سب کچھ الگ ہو جائے، وہ مینار کے مطلب مرضی کے مطابق ہو رہا تھا اس طریقے سے. پھر رئیس گھر پہنچتا ہے اور ولی اور فجر اپنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. دیٹ واز کیوٹ. ان کا مومنٹ جو بھی ہوتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں. مگر پھر جب وہ فلک کی طرف دعوت کے لیے جا رہے تھے اور ولی بکے لینے کے لیے اترا، اور ولی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. گائز، ولی کا ایکسیڈنٹ مینار نے کروایا. آئی مین کیوں؟ ولی نے کیا بگاڑا تھا مینار کا؟ جو ہوا تھا پاسٹ میں، جس کی بھی وجہ سے ہوا تھا، وہ فرقان گردیزی ہوتا، برہان گردیزی ہوتا، رئیس اورنگزیب ہوتا، ان کو بول سکتے تھے چلو ٹھیک ہے کہ انہوں نے مینار کو برباد کیا. فجر اور ولی کی تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، تو پھر ان دونوں کو کیوں؟ اگر ولی نے اس کی نہیں سنی، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا اس کی جنگ میں، یا ولی فجر کو پروٹیکٹ کر رہا ہے یا رئیس کا سہارا بن رہا ہے، مینار کو ہر چیز سے ایشو ہو رہا ہے اور اس نے ولی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا. ولی کی کنڈیشن اتنی کرٹیکل ہے کہ فجر صدمے میں چلی گئی. رئیس، عروسہ، فلک، فخر اور مراد سب وہاں پہ جمع تھے، اور ولی کا آئی سی یو میں علاج چل رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ ولی بچ پائے گا؟ آئی تھنک ولی بچ جائے گا، مگر پھر بھی کیوں مینار کو یہ سب کیوں کرنا ہے؟ اور مینار اچھا ابھی تک سب کے سامنے اوپنلی ویسا آئی بھی نہیں ہے، تو مینار بے نقاب کب ہوگی، خود کو کب ایکسپوز کرے گی؟ اور بھائی چاہ کیا رہی ہے وہ ایک بار میں بتا دے. اگر وہ سب کو مارنا چاہ رہی ہے تو ایک بار میں مار دے. یہ سب کی زندگیاں کیوں برباد کر رہی ہے؟ اس کو فرنٹ فٹ پہ تو کھیلنا ہے ہی نہیں. ابھی وہ سب کچھ جو کر رہی ہے بیک فٹ پہ کر رہی ہے، سب کو مہارا بنا رکھا ہے اس نے، اور اتنا گندا گیم کھیل رہی ہے مینار. مطلب کیا کہیں مینار کے بارے میں. خیر ہے گائز، اب جو بھی ہوگا وہ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا. گائز آئی ایم سوری، آج اب میرے گلا بہت خراب تھا اور مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی ریکارڈنگ، بٹ میرے پاس پھر ٹائم کے مسئلہ ہو جاتا ہے اور میں بعد میں نہیں کر پاتی، تو اس لیے میں آج کرنے بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ چلو کر لیتے ہیں. میرے ایگزامس چل رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. کل بھی میرا پریکٹیکل ایگزام تھا، اور اب میرے ریٹن ایگزامس ہوں گے، اینڈ ہمارا وائیوا بھی تھا. سو اس سب سے میں ان کی وجہ سے میں بھی 1-2 دن سے ریکارڈنگ نہیں کر پائی تھی، کیونکہ تھوڑا پڑھنا پڑ رہا تھا. خیر ہے، بٹ پھر مجھے کول بھی ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس ٹائم میں اوائڈ کرتی ہوں. بٹ آج میں نے جس طرح بول رہی تھی نا، تو بیچ بیچ میں مجھے رکنا پڑ رہا تھا، بیکاز میرے گلے میں اتنی
آواز مطلب ایسے ایشو سا ہو رہا تھا، میرا سور تھروٹ ہو رہا ہے، تو مجھے بہت مسئلہ ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ میری آواز ویئرڈ نہ آئے، تو اگر میری آواز ویئرڈ آ رہی ہے تو پلیز پلیز آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. آپ کو تھوڑا سا اس کو برداشت کرنا پڑے گا. باقی گائز اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل، اینڈ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اینڈ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ان سے بھی کہہ دیجیے گا کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اینڈ آپ بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا کرنے والی ہے مینار، تو آپ کامنٹس میں بتائیے گا. سو اب ہماری ملاقات ہوگی ایپیسوڈ کے نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.